अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज़ बुलेटिन के साथ बहजत चलानी। आज बुध है और सितंबर की 22 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। खबरों से आज के बुलेटिन का आगाज करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आलमी चैलेंजों के हल करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर देते हुए कहा है कि इस बात की जितनी जरूरत आज है पहले कभी नहीं थी। इस ज़िम्न में सदर ने कोविड-19 की आलमी वबा और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए मौसर इकदाम जारी रखने, अस्करी कार्रवाइयों की बजाय सिफारतकारी को अव्वलियत देने का जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने आलमी सतह पर गुर्बत के खात्मे के लिए अमरीका की जानिब से $10 अरब की एआनत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बेहतर मुस्तकबिल की तामीर को अव्वलियत दी जानी चाहिए, जिसके लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बतौर अमरीकी सदर अपने पहले खिताब के दौरान बाइडन ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी खुशहाली और हमारी आज़ादी सभी का इन्हिसार बाहमी इश्तराक अमल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बात की जानिब तवज्जो मबजूल कराई कि बैनुल अक़वामी फोरम्स में, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में अमरीका फिर से सरगर्म अमल हो गया है। ये मौक़िफ़ उनके पेशरो डोनाल्ड ट्रंप के नज़रिए अमरीका फर्स्ट के बरक्स है। अस्करी ताकत के मामले पर बाइडन ने कहा कि अमरीकी फौजी ताकत का इस्तेमाल हमारी जानिब से पहला नहीं बल्कि आखिरी इकदाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिरी तरीकाकार यही होना चाहिए। आलमी इदारे के कुल 193 अरकान हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली का ये सालाना इजलास है जिसमें इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल चैलेंजों से मुतल्लिक मामलों पर बहस की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर बाइडन ने अफगानिस्तान से 20 साल बाद फौज के इनखला के मुतनाज़ फैसले का जिक्र भी किया, जिसका मकसद उनकी इंतजामिया की जानिब से अब असल मुखालिफ चीन पर ध्यान मरकूज करना है। इतवार के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीका और चीन पर जोर दिया था कि वो मुमकिना सर्द जंग की जानिब न बढ़ें, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्क मुकम्मल तौर पर गैर फाल ताल्लुकात में बेहतरी लाने की जानिब तवज्जो दें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने पीर के रोज कहा कि वो ताल्लुकात के मामले पर इस तरह की इस्तिलाह के इस्तेमाल के हक में नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि बाइडन और उनके चीनी हम मनसब ने गुज़श्ता हफ्ते ही टेलीफोन राब्ते के दौरान 90 मिनट तक गुफ्तगू की थी, जो गैर रस्मी नौयत की बातचीत थी, लेकिन यकीनी तौर पर इसका इतना तस्करा नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जनरल असेंबली के सालाना इजलास के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए आलमी लीडरों को खबरदार करते हुए कहा कि इस वक्त हम अपनी जिंदगी के शदीद तरीन बहरानों में घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारी दुनिया को इतने ज्यादा खतरात और तकसीम का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने इस सिलसिले में कोरोना वायरस की आलमी वबा और आबो हवा की तब्दीली के बहरान के अलावा अफगानिस्तान, एथियोपिया और यमन समेत बहुत से मुल्कों में जारी अफरा तफरी का हवाला दिया। गुटेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए पेश है। उन्होंने अमरीकी मुल्कों पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके सियासी अज़ाइम कमज़ोर हैं और बाज़ औक़ात वो खुदगर्जी का मुज़ाहरा करते हुए वैक्सीन का ज़ख़ीरा कर लेते हैं या बसा औक़ात इस कीमती वैक्सीन को ज़ाया कर देते हैं। दूसरी तरफ अफ्रीकी मुल्कों के 90% अफराद वैक्सीन की एक खुराक से भी महरूम हैं। ये एक तरह से हमारी दुनिया की अखलाकी अक़दार के खिलाफ जुर्म है। आलमी सियासी मंजरनामे का जिक्र करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि इस साल जनवरी से मुख्तलिफ मुल्कों में फौज ने हुकूमतों पर कब्जा जमाया। इनमें म्यांमार, माले और गिनी शामिल है। सूडान में भी नाकाम फौजी बगावत की कोशिश की गई। सेक्रेटरी जनरल ने बड़े मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात की निशानदेही करते हुए कहा कि इसकी वजह से सलामती काउंसिल की हकीकी इक़दाम करने की सलाहियत कमजोर पड़ गई और बैनुल अक़वामी ताउन का फुकदान नजर आता है। सेक्रेटरी जनरल ने अपने खिताब में अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद की अपील की। उन्होंने वहां इंसानी हकूक, बिलखुसूस खवातीन के हकूक के बारे में भी बात की। आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये मसाइल हल हो सकते हैं और ये वक्त खुद को तब्दील करने का है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, वियतनाम के सदर और मलावी के सदर उन आलमी रहनुमाओं में शामिल हैं जो आज बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं। जॉनसन ने अपनी तकरीर से पहले आबो हवा की तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि आलमी माशी बहाली ग्रीन ग्रोथ यानी माहौल दोस्त होना चाहिए। जॉनसन ने गुज़श्ता रोज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मंगल के रोज ग्वाटेमाला के सदर और हॉन्डुरस के सदर के साथ जनरल असेंबली से खिताब से कबल अलग अलग मुलाकातों में आबो हवा की तब्दीली के मौज़ूआत पर बात की। इसके अलावा बुध के रोज स्पेन के वज़ीर आज़म और यूक्रेन के सदर और घाना के सदर, सऊदी अरब के बादशाह, सेरा लियोन के सदर और नॉर्वे की वज़ीर आज़म शामिल हैं जो कि आज बातचीत करेंगे।
کورونا وائرس کی وبائی برس کے باعث گزشتہ سال کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت نہ ہونے کے بعد تقریباً 100 سربراہ نیو یارک میں اس سال کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن اس برس بھی کچھ رہنماؤں نے ریکارڈنگ کے ذریعے خطاب کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ آج بدھ کے روز پہلے سے ریکارڈ شدہ خطاب میں وینزویلا کے صدر، انڈونیشیا کے صدر، اردن کے شاہ عبداللہ اور قازقستان کے صدر کے نام شامل ہیں۔ طالبان حکومت نے اقوام متحدہ کے لیے سہیل شاہین کو اپنا نیا سفیر نامزد کیا اور عالمی ادارے سے درخواست کی ہے کہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کو رواں ہفتے جنرل اسمبلی سے خطاب کی اجازت دے دی جائے۔ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کو ایک خط میں لکھا جس میں درخواست کی کہ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے انہیں خطاب کی اجازت دی جائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انٹونیو گوٹرس کے ترجمان فرحان حق نے امیر خان متقی کا خط موصول ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ کی درخواست اقوام متحدہ کی 9 رکنی کریڈینشل کمیٹی کو بھیج دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کا آغاز 14 ستمبر کو ہوا تھا اور یہ 27 ستمبر تک جاری رہے تھا۔ اب تک امریکہ اور چین سمیت کئی اہم ملکوں کے سربراہان جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کر چکے ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں غلام اسحاق زئی، جو کہ افغانستان کی حکومت کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران عالمی برادری میں مطالبہ کیا تھا، وہ افغانستان کے سابق سفیر ہیں کہ وہ طالبان کو تسلیم نہ کریں اور ان پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں۔ اقوام متحدہ کی کریڈینشل کمیٹی عموماً اکتوبر یا نومبر میں بیٹھتی ہے، جس کے دوران تمام رکن ممالک کی اہلیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس سے قبل 1996 سے 2001 تک طالبان کی حکومت کے دوران اقوام متحدہ نے طالبان کے نمائندے کو افغانستان کا نمائندہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں ایک جامع حکومت تشکیل نہ دے سکے تو ان کے بقول افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات برطانوی نشریاتی ادارے سے ایک انٹرویو میں ایک ایسے وقت پر کہی جب بین الاقوامی برادری طالبان سے ایک جامع حکومت کا مطالبہ کر رہی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں دیگر نسلی گروہوں کو ایک جامع حکومت میں شامل کرنے کے لیے طالبان سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے ایک سابق سفارتکار شاہد امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی ایک بڑی اکثریت پشتون ہے، لیکن ان کے لیے افغانستان کی دیگر برادریوں تاجک، ازبک اور ہزارہ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ اس صورتحال میں شاہد امین کے خیال میں اگر طالبان یک طرفہ طور پر حکومت چلانے کا کوشش کریں گے تو دیگر برادریوں کی طرف سے مزاحمت کا امکان موجود ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کار سید نذیر کا کہنا ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی عبوری کابینہ تشکیل دی ہے، اور تجزیہ کار سید نذیر کے بقول اس بات کا امکان ہے کہ آگے چل کر وہ تاجک، ازبک اور ہزارہ رہنماؤں کو بھی حکومت میں نمائندگی دیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ طالبان سے کسی ایسی حکومت کی توقع کرنا جو بین الاقوامی برادری کو قبول ہو شاید ممکن نہ ہو سکے۔ چین، روس اور پاکستان کے خصوصی نمائندوں نے طالبان کی عبوری حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے اور افغانستان میں امن، استحکام اور جامع حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر نے کہا ہے کہ 3 ممالک کے خصوصی نمائندوں نے سابق صدر حامد کرزئی اور اعلیٰ امن کونسل کے سربراہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ طالبان کی نگران کابینہ کے وزیر اعظم محمد حسن اخوند سے روسی سفیر زمیر کاہلوف، چین کے خصوصی ایلچی یو یاونگ اور پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان نے ملاقات کی۔ اجلاس میں نگران کابینہ کے دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ایک طالبان عہدیدار احمد اللہ واسق نے کہا کہ ملا محمد حسن اخوند نے ملاقات کے دوران سفیر صادق خان سے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پاکستان کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان میں افغان مہاجرین اور افغان تاجروں کے مسائل پر توجہ دی جائے اور طورخم، چمن اور سپن بولڈک چوکیوں سے لوگوں کی آمد و رفت کو آسان بنایا جائے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد روس، چین اور پاکستان کے سفارتکاروں کے لیے یہ پہلا موقع ہے جب وہ طالبان کے ساتھ جامع حکومت کی تشکیل کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ افغانستان یونیسیف نے ملک میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو تباہی سے بچانے کے لیے 45 ملین امریکی ڈالرز مختص کر دیے ہیں۔ افغانستان میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو پہنچنے والا نقصان تباہ کن ہوگا۔ WHO کے سربراہ کے اس ہفتے افغانستان کے دورے کے بعد یہ رقم فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں گزشتہ چند مہینوں میں وسائل کی کمی کی وجہ سے تقریباً 2300 کلینک بند ہونے کا اندیشہ ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد کے
شہر کے ضلع 7 میں بدھ کی صبح 9 بجے کے قریب ایک حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان فورس کے 2 ارکان اور ایک عام شہری شامل ہیں۔ جلال آباد میں محکمہ اطلاعات و ثقافت نے حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہلاک ہونے والے تمام شہری تھے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن ISIS نے اس ہفتے کے سلسلہ وار بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جن میں جلال آباد میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دورہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی منسوخی پر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں بننے والی جعلی تھریٹس پر نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس لوٹی۔ نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلش کرکٹ بورڈ کے خلاف کیس کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر FIA سائبر کرائم ونگ میں باقاعدہ مقدمہ درج کر کے انٹرپول کے ساتھ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ PCB فارن منسٹر اور انٹیریئر منسٹری اپنے طور پر بات کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے سیکیورٹی کے حوالے سے کہا کہ امپورٹنٹ ایونٹ پر تھریٹ کو مد نظر رکھ کر سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ مقامی پولیس اور انتظامیہ اس حوالے سے خود کو تیار رکھیں، خصوصاً ویسٹ انڈیز کے کرکٹر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا سے جو کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ بھارت کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ بھارت میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد سے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی کی دلی میں VIP علاقے اشوکا روڈ پر واقع سرکاری رہائش گاہ پر منگل کی شام کو ہندوؤں کے ایک گروپ نے حملہ کیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی۔ رہائش گاہ پر کلہاڑی بھی پھینکی گئی اور اویسی کو جہادی کہا گیا۔ انہوں نے خود کو ایک گمنام تنظیم ہندو سینا کے کارکن بتایا۔ اس واقعے کی شکایت کے بعد دلی پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا۔ اسد الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں جب ان کی رہائش گاہ پر حملہ ہوا، یہ حملے کا تیسرا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوک سبھا کے اسپیکر کو مکتوب لکھ کر ان کے گھر پر بار بار کے حملے کی طرف توجہ دلائیں گے۔ ان کے بقول یہ سب کچھ ملک میں تعصب اور نفرت انگیز ماحول پیدا کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP ذمہ دار ہے۔ ہندو سینا کے قومی صدر وشنو گپتا نے اعتراف کیا کہ گرفتار شدہ دہشتگان ان کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق انہیں معلوم ہوا ہے کہ اویسی کے گھر پر توڑ پھوڑ ہوئی۔ وہ توڑ پھوڑ کے خلاف ہیں، لیکن اویسی کو بھی ہندو مخالف تقریریں نہیں کرنا چاہیے۔ اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور کچھ اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے 1 اکتوبر سے روزمرہ سہولتوں کی بندش کا انتباہ کیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 81 مریض ہلاک ہو گئے، جبکہ وائرس میں مبتلا 4846 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 26,115 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.85% ہے اور اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کرونا سے مزید 252 مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیرس میں قائم عالمی اقتصادی ادارے تعاون اور اقتصادی ترقی کی تنظیم OECD نے دنیا کے امیر ترین ملکوں سے منگل کے روز مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویکسین کی فراہمی کریں تاکہ کرونا وائرس سے متاثر معیشت کی عالمی سطح پر بحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ OECD کے سیکرٹری جنرل میتھس کورمن نے تنظیم کی معاشی ماہرین اور پالیسی تجزیہ کاروں کے ساتھ مل کر پیرس نیوز کانفرنس میں عالمی معاشی بحالی پر عبوری رپورٹ پیش کی۔ کورمن نے کہا کہ دنیا معاشی بحران سے مجموعی طور پر مضبوط بحالی دیکھ رہی ہے اور جس کی وجہ معاشی معاونت کی پالیسیوں اور پروگراموں کو نافذ کرنے کے لیے بحران کے عروج پر حکومتوں اور مرکزی بینکوں کی جانب سے کی جانے والی فیصلہ کن کارروائی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کے روز اعتراف کیا ہے کہ انہیں پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر حکومت چلانے کے لیے اپوزیشن کے قانون سازوں پر انحصار کریں گے۔ 49 سالہ ٹروڈو اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے سے 2 سال قبل الیکشن کروانے کے بعد پیر کی ووٹنگ میں تیسری مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں۔ لیبیا کے قانون سازوں نے ملک کی عبوری حکومت کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیا۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو اس سال کے آخر میں طویل انتظار کے بعد ہونے والے انتخابات کو مزید غیر یقینی پن کی طرف لے جائے گا۔ وزیر اعظم عبدالحمید دویہ نے کہا کہ ان کی حکومت بہر طور دسمبر کے آخر میں انتخابات کے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ مقننہ کے ترجمان عبداللہ بلیگ نے بتایا کہ منگل کو ووٹنگ کے مشرقی شہر تبروک میں پارلیمنٹ کے صدر دفاتر میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 113 قانون سازوں نے اجلاس میں شرکت کی اور ان میں سے 89 نے وزیر اعظم کی حکومت پر عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا۔
اور روس کے ایک اعلیٰ تعلیمی عہدیدار کے مطابق وسطی روس کی ایک یونیورسٹی میں فائرنگ سے بچ جانے والے 7 افراد کو طبی امداد کے لیے منگل کے روز موسکو منتقل کر دیا گیا۔ اس فائرنگ میں 6 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے تھے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ہائر ایجوکیشن کی ویلری فالکوف نے منگل کے روز بتایا کہ پرم اسٹیٹ یونیورسٹی میں پیر کو ہونے والی فائرنگ ایک بڑا سانحہ تھی۔ پیر کی صبح یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے یہ فائرنگ کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ فیس بک پر ہمارا یہ بلیٹن آپ اس کے علاوہ ٹویٹر پر، ہماری ویب سائٹ پر اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ بہجت اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔